जाना, के हो जाना, एक तो ये सूरत। दूसरी बात ये कि जो बच्चा जो खाता पीता है वो अगर के कर देता है उसकी माँ के कपड़े पर या वालिद के कपड़ों पर, तो क्या उस कपड़े में नमाज हो जाएगी? भाई का सवाल ये है कि रोज़े की हालत में किसी को उल्टी आए तो उससे रोज़ा ख़राब होता है या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर उल्टी बच्चा कर ले माँ के कपड़ों पर तो वो कपड़े नापाक होते हैं या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन ज़रअहु अल-ग़य्यु फ़ला क़ज़ा अलैहि व मन इस्तक़ा फ़अलैहि अल-क़ज़ा। सही हदीस है अबू दाऊद वगैरह की, कि जिसको उल्टियाँ आ जाए, ज़रा कहते हैं कि इंसान के इख्तियार के बगैर उल्टियाँ आ जाए, उसका सीना तंग हो जाए, ते आ जाए, मतली हो जाए और उल्टियाँ आ जाए, तो ये उसके इख्तियार के बगैर है, उसको रोक ना सके, तो ऐसी उल्टियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला क़ज़ा अलैहि, उस पर रोज़ों की क़ज़ा नहीं, उसका रोज़ा दुरुस्त है, रोज़ा ठीक है, वो अपना रोज़ा पूरा करे, वो कुछ खाए पिए ना। जो उसने उल्टियों के अंदर फेंक दिया ये खाना नहीं है, ये फेंकना है, इससे रोज़ा नहीं टूटता, और अपना रोज़ा पूरा कर ले, उसके ज़िम्मे क़ज़ा नहीं है, उसका रोज़ा ठीक है। लेकिन फरमाया वो मन इस्तक़ा, जिसने जानबूझकर उल्टियाँ की, उंगली डाल दी अपने हलक में या फिर और ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जानबूझकर जिससे उल्टी ज़्यादा मकसूद हो, तो फरमाया वो अपने रोज़े की क़ज़ा लाए। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि जानबूझकर उल्टियों से इंसान के इस रोज़े पर फ़र्क पड़ता है और उसका रोज़ा जो है उसकी क़ज़ा लानी चाहिए। ये सही हदीस है। तो इस हदीस के रूप से ये है कि अगर बीमारी की वजह से उल्टियाँ आ गई, कोई गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उससे उल्टियाँ आ गई, जहाज़ में लॉन्च में सफ़र कर रहा है बाहरी समंदर में, तो उसकी वजह से जो उल्टियाँ आती है, झूले में बैठा हुआ इंसान को पता नहीं था और उल्टियाँ आ गई, तो इस तरीके से बगैर इख्तियार की जो उल्टियाँ आती है उससे रोज़ा ख़राब नहीं होता। और दूसरा सवाल कि क्या उल्टियों से कपड़े नापाक होते हैं? कपड़े गंदे तो हो जाते हैं, जैसे नज़ले से, थूक से कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन नापाक नहीं होते, नापाक नहीं होते। अगर बच्चे ने माँ के कपड़ों के ऊपर उल्टियाँ कर ली है तो माँ उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकती है, लेकिन आमतौर पर फितरी बात है कि कपड़ों के ऊपर अगर नज़ला गिरा हुआ है, कोई थूक या बलगम है तो उसको लोग साफ करते हैं, तो वो सफाई अलग चीज़ है और बाकी अलग चीज़ है। एक है नापाक होना, एक है गंदा होना। तो उल्टियाँ गंदी चीज़ तो है, यानी इससे कराहत आती है इंसान को, लेकिन नापाक नहीं है। कपड़ों को अगर उसकी चींटे लग जाए तो उससे कपड़े नापाक नहीं होते, उन कपड़ों में नमाज हो जाती है, इसलिए कि इसके नापाक होने की कोई दलील शरीयत में बयान नहीं हुई। तो असल चीज़ जो है वो ये है, ये असल अशिया में तहारत है। जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम असर की नमाज़ पढ़ने आए थे तो हमने 4 रकात नमाज़ पढ़नी, सिर्फ अल्लाह अकबर कर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह ये रोज़े पे सहरी खाते हुए कि हमें पता है हमारी तैयारी सहरी की है, क्या उस टाइम की नीयत लाजमी करना है? अक्सर लोग तो ख़वातीन हमारे जहनों में तो होता नहीं, लेकिन हमें पता है हम तैयारी रोज़े रखने की कर रहे हैं, लेकिन हम वो नीयत नहीं होती कि हमारी ये नीयत थी कि मैं आज का रोज़ा रखूँगा। बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम युबय्यित अस्सियाम मिन अल-लैल फला सौम लह, जो रात से रोज़े की नियत ना करे उसका रोज़ा नहीं होता। ये फ़र्ज़ी रोज़ों के बारे में है। नफली रोज़ों के हवाले से एक हदीस भी है, अस्वाइमुल मुततव्विउ अमीरु नफ्सिही, नफली रोज़ा रखने वाला वो अपना अमीर है, यानी अपना खुद मुख्तार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, एक दफ़ा आके पूछा खाने पीने का कुछ है, तो घर वालों ने बताया कि नहीं, और मैं चले मेरा आज रोज़ा है, यानी कुछ खाया पिया नहीं था अभी तक, उस वक्त रोज़े की नियत शुरू कर। एक दिन आए आपने फरमाया कुछ है खाने पीने का, घर वालों ने बताया हाँ पड़ोसी ने कुछ खाना भेजा है, और मैं मेरा रोज़ा था लेकिन चले मैं इफ्तार कर देता हूँ। तो नफली रोज़ा आप इफ्तार भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है सुबह से तो बाद में यानी सुबह हो जाने के बाद भी आप नियत कर सकते हैं, रोज़ा शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ी रोज़े के लिए ज़रूरी है कि आप फजर शुरू होने से पहले पहले नियत कर लें। लेकिन नियत के बारे में ये ज़हन में रहना चाहिए कि नियत क्या है। नियत ये एक दिल का अमल है, दिल का अमल, इसका ताल्लुक ज़ुबान से बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं यार इसकी नियत अच्छी नहीं है, उससे कुछ बोला नहीं होता लेकिन इसकी नियत अच्छी नहीं है। तो नियत का मतलब ये है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। नियत असल इरादे का नाम है। किसी भी अमल को अगर आप करेंगे और उसमें नियत ना हो तो वो इस काबिल नहीं हो सकता आपको बदला मिल जाए।
تو روزہ اگر آپ اس طرح رکھ رہے ہیں کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی کہتے ہیں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ذرا دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ ایک امریکن پائلٹ تھی افغانستان میں، جب شروع میں امریکن فوجی آئے تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، تو مجھے کیا ہوتا ہے، مجھے اس روزے کا کیا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک شوقیہ روزہ ہے، یہ نیت سے نہیں ہے، اور ویسے بھی مسلم کے لیے کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہے آخرت میں۔ تو روزے کے لیے نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میرے اوپر میرے رب نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں یہ روزہ اس رب کی رضا کے لیے، اس کی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے، آپ کے دل میں یہ عزم ہونا چاہیے۔ اسی نیت سے آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور سحری کے لیے نہ بھی اٹھیں لیکن آپ سونے سے پہلے آپ کا یہ عزم ہو کہ صبح میں روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت کے الفاظ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور نہ کسی صحابی نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، یعنی اس کی تعلیم دی ہے، بلکہ یہ الفاظ غلط بھی ہیں۔ غلط اس لیے ہے کہ رات کو سحری کے وقت آپ کہتے ہیں وہ بصوم غد، کل کے روزے کی نویت ہو، میں نے نیت کی ہے بے شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں سے کل، جبکہ آپ آج کی نیت کر رہے ہیں۔ مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد دن شروع ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، جیسے آج سورج غروب ہو جائے تو کون سا روزہ شروع ہو جائے گا جی؟ دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ آج رات سحری سے پہلے کہیں گے کہ وہ بصوم غد، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو آج کے روزے کی آپ نیت کر رہے ہو، کل تو آپ کا یعنی منگل کا دن بنے، تو اس دن کی نیت آپ نے کری نہیں، آپ نے اس دن کی نیت کی نہیں ہے، تو آپ کیسے کریں کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں؟ تو یہ نیت کے الفاظ غلط بھی ہیں، بنائے گئے ہیں، اور بناوٹی چیز میں ہم ضرور کوئی چیز داخل کرتے ہیں اپنے طرف سے، تو غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ شریعت تو ہے نہیں۔ تو نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ ہر عبادت کے لیے نیت ضرور کریں، لیکن زبان سے نہیں، دل سے۔ تو دل سے مراد یہ ہے کہ دل کو اس کا ارادہ آئے بس۔ جی محترم بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ اگر کپڑوں پر پیشاب کر دے تو بچہ اور بچی کے پیشاب کے حوالے سے کوئی فرق شریعت میں ہے؟ جی ہاں، شریعت میں یہ فرق بتایا گیا ہے، صحیح بخاری کے حدیث میں بھی ہے اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یغسل من بول الغلام ویرش من بول الجاریہ، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ بچہ لڑکا جو ہے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکایا جائے گا، اور جو بچی ہے اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ تو جو بچی ہے، لڑکی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، اس کا پیشاب جو ہے اس کو دھونا چاہیے کپڑے سے، اور جو بچہ ہے اس کو پورا دھونے کے ساتھ، مطلب اہتمام کے ساتھ دھونا نہیں، اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر لے، پانی بہا دے تو یہ کافی ہے۔ اور ایسا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی ہوا۔ ایک بچے کو لایا گیا تحنیک کرنے کے لیے، تحنیک کہتے ہیں یعنی گڈی دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنے بچوں کو لاتے تھے، آپ کھجور کا جو گودا ہے وہ اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے اس کو بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے تھے برکت کے لیے۔ تو بچے کو لایا گیا، اس بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے پانی بہایا، اس کو دھویا نہیں پورا، پورا ملنا نہ چھوڑنا۔ تو یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ بچے اور بچی کے پیشاب میں شریعت نے فرق رکھا ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی حکمت کو تلاش کرنے کے لیے علماء نے بہت ساری لمبی چوڑی باتیں کی ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، دیگر علماء نے، لیکن ہمارے لیے یہ حکمت بڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس آپ کا طریقہ ہے۔ باقی اس کی کیا حکمت ہے، اس حکمت کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، اگرچہ کئی حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح حلال جانور کے پیشاب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حلال جانور کا پیشاب یا اس کا گوبر یہ ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے۔ ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو کھائے پیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر ناپاک چیز، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، مٹی پاک ہے، مٹی پاک ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا۔ تو یہ جو گوبر ہے حلال جانور کا یا پیشاب ہے، انسان کی فطرت بھی اس سے کراہت نہیں محسوس کرتی۔ آپ دیکھیں اپنے بچے کا
بلکہ اپنی پوٹی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا، اس سے نفرت کرتا ہے. لیکن بھینسوں کے گوبر کو لوگ اٹھا کے اس کی ٹکیاں بنا کر دیواروں کے اوپر لگاتے ہیں. آپ نے جو لوگ بھینس رکھتے ہیں یا جنہوں نے ان لاپوں کو دیکھا ہوگا، اسی کو پھر جلاتے ہیں، اس سے آگ جلاتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. اسی طرح ہاتھوں سے اس کو صاف کرتے ہیں. مینگنیاں جو ہیں، تو حلال جانور کے گوبر سے انسانی فطرت کو بھی کراہت نہیں آتی اور یہ ناپاک نہیں ہے. اس کے ناپاک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھتے تھے. بکریوں کے ریوڑ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ اونٹوں کا جو پیشاب ہے یا ان کی جو مہنگیاں ہے وہ ناپاک ہے، بلکہ اس لیے فرمایا فإنها من الشیاطین، یہ شرارتی جانور ہے. شرارتی آپ سیدھے میں ہوں گے کہیں آپ کو روند نہ دیں، تو اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا. تو بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھنے کی اجازت جو آپ نے دی اور خود پڑھی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا پیشاب اگر ناپاک ہو تو وہ جگہ ناپاک ہو. جی اور کوئی سوال؟ یہ جو روٹی بنتی ہے گوبر سے دور میں، جیسے گاؤں دیہات میں، تو روٹی اس کا مطلب روٹی گوبر کے پاک ہے، روٹی کھانی چاہیے. جی ویسا اگر اس سے آگ جلائی جائے اس روٹی بن جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. روٹی پاک تو آگ سے جلی ہے اور پاک آٹے سے بنی ہے. 4 سوال ہو گئے، آخری سوال ہے بس. جی آنکھوں میں قطرہ، آنکھوں میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حدیثوں میں افمت سرما جو ہے افمت، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیتقی الصائم، روزہ دار اس سے بچے. حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سرما لگاتے تھے آنکھوں میں، یہ حدیث بھی ضعیف ہے. دونوں حدیثیں ضعیف ہے کہ جس سے آنکھوں میں سرما ڈالنے کی دلیل لی جاتی ہے یا جس سے سرما ڈالنے کی ممانعت کی دلیل لی جاتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ تو آنکھوں میں سرما ڈالنا، یہ آنکھوں میں قطرہ ڈالنا، یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں، کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جائز ہے. لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو آنکھوں سے بھی حلق کی طرف نالی آتی ہے، راستہ آتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض دفعہ آنکھوں میں دوا ڈالنے کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر نہیں ڈالنا چاہیے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کا حکم دیا ہے، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. آپ نے فرمایا ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو. تو روزے کی حالت میں اگر ناک میں پانی چڑھایا جائے ممکن یہ پانی حلق میں آ جائے. اسی طرح آنکھوں میں اگر روزے کی حالت میں دوا ڈالی جائے ممکن ہے کہ یہ دوا حلق میں آ جائے، اس لیے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ڈال دے اور حلق میں نہ آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو احتیاط بہتر ہے کہ انسان روزے کے بعد آنکھوں میں دوا ڈالے. تو مجبوری ہے، بار بار اس کو دوا ڈالنی پڑ رہی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ پانی قطرے ڈالے اور زیادہ جو ہے وہ اگر سر کو نیچے نہ رکھے تاکہ حلق میں نہ آئے. جی یہ اکثر جو ہے نا جگہوں پہ، فیکٹریوں میں، کارخانوں پہ ہندو لیبر کام کرتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ یا کھجور وغیرہ، شکر وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. آپ کے ساتھ آپ کی فیکٹری میں کوئی کام کرنے والا انسان ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا افطاری کے طور پر کچھ سامان صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں. یعنی صدقہ تو خیر عام سی چیز ہے، آپ کسی لوگوں کو دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار ہوگا تو اسی کو آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر آپ کے پاس وہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے کہ ہم زکوٰۃ کو زیادہ تر جو ہے، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فرض ہے. غیر مسلم کی بات کریے. پہلی بات میں مکمل کرتا ہوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو عام طور پر ہم صدقے کو اور زکوٰۃ کو جو ہے یہ احسان جتلانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ان کو دینا ہی ہے. تو زکوٰۃ دے کے ان سے جان نہیں چھڑانا چاہیے. اگر ان کے ہمارے اوپر ایسے حقوق بنتے ہیں تو ہم ان کو ویسے ہی دے دیں. آپ کے پاس کام کرنے والا ملازم، اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، وفاداری کی، تو آپ اس کے ساتھ کچھ کرنا، احسان کرنا چاہتے ہیں تو احسان کے طور پر زکوٰۃ اس کو نہ دیں، آپ اس کو احسان کے طور پر کچھ اور دے دیں. لیکن اگر آپ احسان کے طور پر نہیں دیتے اور وہ آپ کا ملازم ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، افطاری بھی دے سکتے ہیں. جہاں پر بھائی کا سوال ہے، پہلے مجھے سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی.
غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا، تو اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور انہیں کے فقراء پر لوٹائی جائے گی۔ تو یہاں ہند ضمیر جو راجع ہے ان سے مراد، بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے شارحین حدیث میں کہ ہند سے مراد مسلمین ہے، کہ مسلمانوں کے اغنیاء سے لے کر مسلمانوں کے فقراء کو دی جائے، تو غیر مسلموں کے فقراء کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں قرآن کریم نے مؤلفۃ القلوب کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ مؤلفۃ القلوب میں مسلمان بھی آتے ہیں اور کافر بھی آتے ہیں، وہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ڈر ہے کہ کہیں یہ تنگستی کی وجہ سے، فقر و فاقوں کی وجہ سے، لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، لوگوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ نہ دیں، ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے کچھ زکوٰۃ کے مال میں سے دینا۔ اور مؤلفۃ القلوب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اسلام کی طرف مکمل ابھی آئے نہیں ہیں، تو ان کو مزید اسلام کی طرف لانے کے لیے، اسلام کی طرف ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، کشش پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے کافروں کو دے سکتے ہیں، عام کافروں کو، آپ کے پاس کام کرنے والے ملازمین وغیرہ، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ یہ سلسلے آپ کے علمی دروس کے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ جس طرح ہمیں نصیب ہوا اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہماری زندگی میں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔